नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात इकरामी, हज का बयान, हज के वाजिब होने के जो शराइत हैं और हज के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, ये सारी चीज़ें बयान हो चुके। हज के ज़रूरी मसाइल में से सिर्फ़ एक रहता है जनायात, तो वो इंशाअल्लाह मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। आज से है हज पूरा सिंपल अंदाज में जितने मसाइल पड़े हैं उनको आसान अल्फाज में हज आपने अदा कैसे करना है, हज का तरीक़ा क्या है। तो आज से अगर आज ना मुकम्मल हुआ तो फिर अगले 10 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिंपल अंदाज में। आप जानते हैं कि पहले बुनियादी एक चीज़ में अर्ज़ करके आगे फिर चलते हैं। हज की तरह किस्में हैं, एक होता है हज इफ़राद, एक होता है हज तमत्तु, एक होता है हज किरान। तो हज इफ़राद वो होता है कि जिसमें एहराम हज का बांधा जाए और उस एहराम के साथ सिर्फ हज अदा किया जाए, उसके साथ उम्रा ना हो। और हज तमत्तु वो होता है कि आदमी हज के महीनों में पहले उम्रे के एहराम बांधे, जाकर उम्रा अदा करे और फिर एहराम से बाहर आ जाए और फिर हज ही के महीनों में दोबारा हज के एहराम बांधे, सिर्फ हज का, और उस एहराम के साथ हज अदा करे। और किरान ये होता है कि हज के महीनों में हज और उम्रे दोनों का इकट्ठा एहराम बांधे और उस एहराम को फिर जाकर पहले उम्रा अदा करेगा और उसके बाद वो एहराम को उसी तरह उसकी सारी पाबंदियाँ और सब कुछ सारे मामलात एहराम के बरकरार रहेंगे, हत्ता कि उसी एहराम के साथ फिर वो हज अदा करेगा। तो हज के बाद जब वो एहराम के पाबंदियाँ उठती हैं तो उसके बाद वो हज से एहराम से बाहर आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ हज इफ़राद की, हज के चूँकि मसाइल हैं तो हज इफ़राद उसमें उम्रे का जिक्र नहीं होता, तो उसके बाद इंशाअल्लाह एंड पर उम्रे का भी मैं जिक्र करूँगा और बाकी मसाइल भी। लेकिन यहाँ पर एक बात, चूँकि हम मिकात से बाहर के लोग हैं, तो जो लोग मिकात से बाहर के हैं उनको उम्रे का एहराम हज, यानी जब भी आप घर जाएँ एहराम से पहले पहले सिर्फ उम्रे का एहराम बांधना चाहिए। अगर उन्होंने गलती से या बाद सही उनको इल्म नहीं हो तो वो हज की नीयत कर लेंगे ना हज के एहराम के साथ, तो फिर वो एहराम से बाहर नहीं आ सकेंगे, उनको फिर उसी हालत में ही हज ही अदा करना पड़ेगा और उस एहराम के साथ फिर वो उम्रा नहीं अदा कर सकते। तो ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, सोच समझ कर घर से निकलना चाहिए, उलमा से मसाइल पूछ कर निकलने चाहिए। हज के जाने से पहले किसी आलम के पास, चूँकि एक तो ये हज उम्र में एक ही मरतबा तकरीबन होता है और दूसरा ये काफ़ी सारे मसाइल, इनको कई बार या तो आदमी ख़ुद हज अदा करे या इनको मसाइल को कई बार रिपीट करे, तो तब जाकर इनकी तरतीब जहन में बैठती है, वरना ये एक दो दफ़ा सुनने से ये तरतीब इनके जहन में बरकरार नहीं रहती, आदमी भूल जाता है। तो मुख्तसर ये याद रख लें, जितने भी मिकात से बाहर हैं पूरी रुए ज़मीन के लोग, ये जब हज के लिए जाएं तो आसान सा तरीका कि यह हज की नीयत ना करें, एहराम करते हुए सिर्फ उम्रे की नीयत करें। हाँ, अगर हज किरान करना तो फिर उम्रे और हज दोनों की नीयत कर सकते हैं, लेकिन अगर हज तमत्तु की इरादा है और यही सबसे आसान है और इसका सवाब भी है, तो सिर्फ उम्रे की नीयत करके आप पहले जाकर उम्रा अदा करें, फिर एहराम से बाहर आ जाएं, फिर 8 तारीख को दोबारा हज का, जैसे हज इफ़राद होता है उसका हज का एहराम फिर दोबारा। तो अब ये जो चूँकि बड़ी बुनियादी चीज़ है और बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, मैंने कहा इसकी वजाहत में शुरू ही में कर दूँ ताकि बाद के जो मसाइल हैं ये याद रहें, चूँकि ये हम नोट है। क्योंकि हम लोग जब भी अपने घरों से निकलते हैं किसी से पूछें तो क्या कहते हैं, मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, हज के लिए।
اور ہو سکتا ہے چونکہ آدمی جب نکلتے وقت اس کے ذہن میں صرف حج ہی کے لیے نکلتا ہے تو احرام باندھتے وقت وہ حج کی نیت کر لے. بھائی احرام کے وقت آپ نے حج کی نیت نہیں کرنی، اس احرام میں آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، وہاں پر جا کر عمرہ ادا کرنا ہے، پھر عمرے سے باہر آ جانا ہے، پھر 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو آپ نے حج کا 8 کو تاریخ حج کا احرام باندھنا ہے. تو وہ حج آ کر وہاں سے ہوگا. باہر سے اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا تو پھر آپ سے یہ پابندی نہیں اٹھیں گے، اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے 15 دن پہلے حج سے وہاں پہنچ جائیں، تو اتنے دن کیسے پابندیاں کریں گے؟ بہت مشکلات ہیں. فرمائے اذا اراد الدخول فی الحج احرم من المیقات كالرابغ فیغتسل او یتوضا والغسل احب. جب آدمی حج میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو میقات سے، مثلا ایک میقات ہے رابغ، میں نے پہلے عرض کر دیا چاروں طرف خانہ کعبہ کے یہ کئی 100 میل دور، پہلے بعض جگہ سے کئی 100 میل دور ہے، کئی بعض علاقوں سے کوئی 60-70 میل دور ہے، بعض یعنی مختلف جو جہتیں ہیں ان میں سے کہیں خانہ کعبہ کی یہ جگہ قریب ہیں اور کہیں مقام پر یہ خانہ کعبہ سے بہت دور ہے. مطلب مدینہ شریف کو 200-250-300-400 کلومیٹر دور ہے، اور مدینہ شریف جیسے ہی باہر نکلیں گے 8-10 میل باہر نکلیں گے تو میقات آ جاتی ہے. تو 300-400 میل پہلے آپ وہاں سے آپ آ نہیں سکتے مکہ شریف بغیر احرام کے. تو انہی میں سے ایک رابغ ہے. اور چونکہ آج کل ٹرانسپورٹیشن لوگ گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں تو ہر آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو جہاز والے یا آج کل ریل بھی چلی ہے، ریل گاڑی والے، یا جو وہاں کو باقی ٹرانسپورٹ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میقات کہاں ہے، تو وہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اطلاع دے دیتے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہم نے اس پوائنٹ کو کراس کرنا ہے. جن آدمیوں نے بھی احرام جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ احرام باندھ لیں، احرام کی نیت کر لیں، تاکہ ہم کہیں وہ یہ مسئلہ میں سارے عرض کر چکے. تو فرمایا وہ کیا کرے، اس میقات سے پہلے غسل کر لے. اچھا اس سے پہلے کہاں سے؟ کہیں سے بھی. ایک آدمی لندن سے جا رہا ہے وہ لندن سے بھی احرام باندھ سکتا ہے، ایک لاہور سے آ رہا ہے وہ لاہور سے بھی باندھ سکتا ہے، ایک کراچی سے چلا کراچی سے بھی باندھ سکتا ہے. اگرچہ ایسا ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور ویسے بھی جب تک آپ جہاز میں بیٹھے نا ویسے وہ چادر وغیرہ سب کچھ کر لیں، کیونکہ جہاز اگر کینسل ہو گئے تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو کچھ یہی کریں کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب تک آپ کو میک شور نہ کر لیں کہ فلائٹ جا رہی ہے، نیت نہ کریں، ورنہ آپ کو وہ جتنے دن وہ آپ کو کینسل ہو گیا تو پھر اتنے دن آپ پر وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. اور یہ اچھی خاصی پابندیاں ہوتی ہیں کہ جو عام انسان کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے. تو آدمی کیا کرے، غسل کرے یا وضو کر لے، اور غسل کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ غسل صفائی کے لیے ہوگا، یہ طہارت کے لیے غسل نہیں ہوتا. مثلا ایک عورت حالت نفاس میں ہے یا حالت حیض میں ہے، ظاہر بات ہے وہ تو ابھی وہ یعنی طہارت کا غسل تو نہیں کر سکتی، لیکن غسل وہ بھی کرے گی کیونکہ یہ غسل صفائی کا ہوتا ہے، یہ طہارت کا غسل نہیں ہوتا. لیکن عورت کے لیے یا مرد کے لیے، دونوں کے لیے، اگر غسل انہیں کوئی ایسا بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے کہ غسل کرنے سے انہیں کوئی بیماری کی جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائے گی، یا بیماری طویل ہو جائے گی اس کی ہیلنگ، اس کی ریکوری، تو پھر غسل چھوڑ دیں، پھر وضو ہی کر سکتے ہیں آپ. وَيُسْتَحَبُّ كَمَالُ النَّضَافَةِ، اور یہ مستحب ہے کہ ایکسٹریم قسم کی جسم کی صفائی کی جائے. مثلا وہ کیا ہے، اپنے ناخن کاٹ لیے جائے، مونچھیں پس کر لی جائے، لیکن برائے مہربانی داڑھی نہ کٹائیں، یہ حرام ہے. یہ آئی کا صفائی کا ایک مفہوم یہ بھی نکلا ہوا ہے، اور یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے داڑھی مٹانا. تو صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی بھی کو بھی آپ اس طرح یا کوئی بلیڈ پھیریں، بھائی اس کو ہاتھ نہ لگائیں، مونچھیں پس کر لیں آپ. اسی طرح زیر بغل
جو بال ہیں ان کو مڈا لیں، زیر ناف جو بال ہیں ان کو کر لیں، اور اپنی جو عمل زوجیت ہے اگر کسی میں غلبہ ہے تو وہ یہ اس کام سے بھی فارغ ہو جائے، اور بالوں میں تیل وغیرہ لگا لیں، جسم پر خوشبو لگا لیں، اور یہ جو جسم پر خوشبو لگائی ہوگی نا احرام سے پہلے، اگرچہ یہ خوشبو آپ کے ناک تک احرام کے بعد بھی آتی رہے گی تو اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، لیکن یہ خوشبو جسم کو لگانی ہے، کپڑوں کو نہیں لگانی، ایک۔ اور دوسرے نمبر پر اس خوشبو میں کلر نہیں ہونا چاہیے، کلر لیس خوشبو ہونی چاہیے، تو خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد آدمی پہنے گا ایک ازار، یعنی جیسے تہمد ہوتا ہے، تہمد باندھ لیں، ورداءً، اور ایک اوپر چادر لپیٹ لیں، لیکن اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ چادر کے درمیان میں سوراخ کریں اور اس کو ایسی چادر آدھی آگے آدھی پیچھے کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ چادر لپیٹنی ہے جسم کے قریب۔ اور یہ جو تہمد ہے اس میں آپ گرہ نہیں لگا سکتے، نہ کوئی بسکوا وغیرہ سے اس کو باندھ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ باندھ سکتے ہیں، اس کے لاڑ یہاں سے اندر کر سکتے ہیں، ایک لاڑ یا ادھر سے اندر کر لیں، دوسرا لاڑ ادھر سے اندر کر لیں، اس کے اوپر پٹی وغیرہ کوئی نیفا وغیرہ اس کو باندھنا، یا بسکوے کے ساتھ ان کو اٹکا لینا، یا اسی طرح یعنی یہ ساری چیزیں، یا اس کی سوراخ کر کے وہ اوپر والا کپڑا ادھر سے لٹکا لینا جیسے مردے کا وہ کفن ہوتا ہے، بھائی یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ جدید نئے ہوں تو یہ بہت افضل ہے، اگر کفن یا نہ سارے احرام کی چادریں نئی نہ بھی ہوں لیکن دھلی ہوئی ہوں تو یہ بھی کافی ہے، اور ان کا کلر سفید یہ افضل ہے، لیکن اگر کسی کے پاس سفید کلر نہیں بھی ہے تو یہ جو چند مردوں کے لیے جو کلر ممنوع ہے، مثلا خالص سرخ ہو، یا یہ زعفرانی رنگ، یا اسی طرح آج کل گلابی رنگ قسم کی چیزیں، یہ منع ہے مردوں کے لیے، ان چند کلر کو چھوڑ کر باقی کسی دوسرے کلر کی بھی پال لیں تو اجازت اس کی بھی ہے، لیکن افضل سفید ہی ہے۔ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَعْقِدُهُ، نہ تو بٹن لگائے، یعنی اپنے احرام کے کسی بھی حصے میں بٹن نہیں لگا سکتا، اس کو گرہ نہیں لگا سکتا، اور اگر اس نے ایسی کام کوئی کیا تو وہ مکروہ عمل ہے، لیکن ولا شیء علیہ، ان اعمال کے کرنے سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، اگر کسی نے گرہ لگا لی، بسکوا لگا لیا، بٹن لگا کر ہولڈ کیا تو دم نہیں ہوگا، لیکن اس نے کیا ایک مکروہ عمل کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خوب صفائی کر لے اور خوشبو لگا لے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اور اگر خواتین پاکی کی حالت میں ہیں تب، اور یہ جب نفل پڑھیں گے تو اس وقت سر ڈھانپ کر پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ نے احرام کی حالت میں ابھی آپ داخل نہیں ہوئے، تو جب آپ نفل کا سلام پھیر لیں تو اس کے بعد اپنے سر کا کپڑا نیچے کر لیں، اور اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ پاک میں نے اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان کو سمجھ آتی ہے، یا عربی میں، اس میں نیت کر سکتے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ نیت کرنا بہت افضل ہے، سنت طریقہ ہے کہ یا اللہ پاک میں نے عمرے کی ادائیگی کی نیت کی، اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ جب حج کے لیے ہوں گے مکہ معظمہ میں تو اس وقت نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ پاک میں نے حج کے احرام کی نیت کی، اس حج کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میرے طرف سے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
وقل اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد لبا ولبی دبورا کل صلاۃ کا تنوی بحل حج، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ یہ ہے، اللہ فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، اس سے کم نہیں کر سکتے، لیکن ان الفاظ پر زیادتی کر سکتے ہیں، جی زیادتی کر سکتے ہیں، مثلا لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک لبیک والرغب الیک، ان الفاظ کی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا اس میں کمی کر ایک لفظ بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنا تلبیہ ضروری ہے۔ جب آپ یہ نیت 2 نفل پڑھ کر نیت کر کے یہ تلبیہ پڑھیں گے، اب آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں۔ اب آپ پر بہت سی چیزیں ہیں جو عام زندگی میں آپ کے لیے حلال تھیں، اب وہ بہت سی چیزیں حرام ہو جائیں گی، جن چیزوں کا کرنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ بَعْدَ النِّيَّةِ، لبیک اللہم لبیک پر زیادتی کرنا ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیے، یہ سنت ہے۔ فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْتَ، جب آپ نے لبیک پڑھ لیا نیت کے ساتھ، اب آپ حالت احرام میں آ چکے ہیں۔ فَاتَّقِ الرَّفَثَ، اب ہیں پابندیاں، کیا کیا آپ کام نہیں کر سکتے۔ کوئی عورتوں اور مرد کے جو تعلقات ہیں، ان قسم کی گفتگو اگرچہ وہ جائز ہی کیوں نہ، وہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا ہے، جیسے مثلا یہ ساری باتیں جو مرد عورتوں کے چیزیں ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ کسی قسم کی آپ بات پر پابندی لگے، آپ خصوصاً جب خواتین وہاں موجود ہوں پھر تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر خواتین وہاں موجود نہ ہوں، مرد حضرات ہی بیٹھ کر بھی کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ والفسوق، ہر قسم کی نافرمانی، جو قرآن و سنت میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے میں نے ابھی عرض کر دیا، داڑھی منڈانا ہے، صحیح احادیث میں ہے، مسلم بخاری شریف کا حدیث، بلکہ قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، لوگ حج پر جا کر داڑھی منڈاتے ہیں، اللہ کے بندو یہ بالکل حرام عمل ہے، کیوں؟ یہ فسق میں آتا ہے، اور فسق کی پھر خصوصاً حالت ہے، اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ والمعاصی، ہر قسم کے گناہ کے کام۔ والجدال مع الرفقاء، اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بحث تکرار آرگیومنٹ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور اپنے جو آپ کے خدمت گزار لوگ ہیں، کسی ریسٹورنٹ پر جائیں، کسی ہوٹل میں جائیں، آپ کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر ملازمین ہوں گے، ان کے ساتھ سخت کلامی، سب حرام ہے۔ وقتل صید البر، کسی قسم کا بھی جو زمین کا شکار ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی صرف یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی طرف آپ کسی کو انڈیکیٹ بھی نہیں کر سکتے، نہ خود شکار کر سکتے ہیں، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ چلے اشارہ تو یہ نا وہ ہے جناب ہرن بیٹھا ہو، جاؤ جگہ، اور اشارہ یہ میں نے دیکھا تھا ادھر، اور تم ادھر جا کر اس کا شکار، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ شکار پر مکمل پابندی ہوتی ہے، اور اسی طرح سلا ہوا کپڑا، کوئی کپڑا جو سلا ہوا ہو اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور سر پر امامہ رکھنے کی یا ٹوپی رکھنے کی یا ساری چیزیں سر کو کور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والخفین، شو پہننا، جرابیں پہننا، خوف پہننا، آج کل کے جیسے جوتے، یہ سارے جوتے پہننا یہ منع ہے۔ جس طرح کے ہم جوتیاں آج کل بنی ہوئی ہیں، تمام قسم کی جوتیاں سوائے کینچی چپل کے
باقی ساری قسم کی جوتیاں اور ساکسیں وغیرہ پہننا منع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سر کو ڈھانپنا اور چہرے کو ڈھانپنا اور خوشبو کو ٹچ کرنا، سر مڈانا اور جسم کے کسی بھی حصے سے بال کو مڈانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں جب آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں اس حال میں جائز ہیں، یعنی جب حالت آدمی احرام میں ہوتا ہے، جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ غسل کر سکتے ہیں آپ، اگرچہ اپنی چادریں اپنے جسم سے الگ کریں گے، وہ جائز ہے۔ امبریلا یوز کیا جا سکتا ہے جب گرمی ہو یا بارش ہو رہی ہو، امبریلے کو یوز کرنا۔ اسی طرح یہ جو خیمے کے اوپر چھت ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھنا۔ کار ضربت آدمی کار بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر تو وہ چھت ہی ہوتا ہے نا کار کا یا گاڑی کا چھت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اپنے کاغذات کو اور اپنے پیسے وغیرہ کو سنبھال کر سیف رکھنے کے لیے یہ جو وہ بیلٹ بنا ہوتا ہے اس کا استعمال، یہ ساری چیزیں، اور اس کو باندھ لیں اگر آپ اپنے پیٹ کے ساتھ تو یہ جائز ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ تو سلا ہوتا ہے لیکن وہ سلا ہوا جائز ہوتا ہے، کیونکہ بیلٹ جو بھی بناتا ہے اس کی سلائی تو ہوتی ہے اس کی، تو اس کے یہ جو بیلٹ بنا کر اس کے حال اور اس کے وہ گرا بھی اینڈ پر وہ لگا ہوتا ہے تو یہ وہ جائز ہے۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے جی؟ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کسی نیچے سے اوپر جائیں، اوپر سے نیچے آئیں، کسی سواری پر سوار ہوں، سواری سے نیچے آئیں، سحری کا وقت ہے اور آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، لیکن اتنا بلند نہیں ہے کہ آپ اپنا گلا پھاڑ دیں، اتنا بلند نہیں ہے، مقصد یہ ہے مناسب بلند آواز میں اس تلبیہ کا آپ نے ذکر جاری رکھنا ہے۔ اب جب مکہ معظمہ میں پہنچیں تو وہاں جا کر غسل کریں، اور دن کے وقت داخل ہونا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور جنت المعلیٰ کی طرف سے آنا لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پورا رسپیکٹ اور تعظیم خانہ کعبہ شریف کی اور شہر مکہ کے اپنے ذہن میں حاضر کریں۔ جب مسجد میں آئے تو باب سلام کی طرف سے داخل ہونا مستحب ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ اب تلبیہ پڑھتے ہوئے جب مسجد میں آپ جائیں گے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ کتنی عظیم مشان جگہ ہے، اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ہر انسان کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھتے ہوئے، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی، اور وہاں پر پھر جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے، بلکہ دعا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی دعا کریں، اور جب داخل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر دعا کریں جب خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اب چلتے جائیں گے آپ، حجر اسود کے قریب جب پہنچیں تو وہاں پر یہ ہے جہاں پر تلبیہ جا کر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تلبیہ کی اجازت نہیں ہے۔ حجر اسود کے پاس جب آدمی پہنچتا ہے تو اب یہاں پر پہنچ کر اپنے تکبیر پڑھیں، کلمہ پڑھیں، ہاتھوں کو اپنے سینے تک بلند کریں، اور کمافذ اور ان دونوں کو اگر تو ہو سکے تو حجر اسود پر اپنا دونوں ہاتھ رکھیں اور اس کو چومیں۔ لیکن آج کے زمانے میں کوئی بہت مقدر والا انسان ہے کہ جو وہاں پہنچ سکتا ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے وہاں پر پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر کوئی وہاں پہنچنے سے عاجز ہے تو اب کیا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو پورے آپ کا جو سٹے ہوگا مکہ معظمہ میں کسی بھی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو آپ دور ہی سے اشارہ کر لیں،
بسم اللہ اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کریں، اور پھر دور ہی سے اپنے ہاتھوں کے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اب یہاں سے طواف شروع ہوگا۔ اب میں نے پہلے عرض کر دیا، اب تلبیہ نہ پڑھ سکتے۔ جب آپ پہنچیں گے حجر اسود پر تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، عمرے والا تلبیہ۔ یہاں پر جو طواف کیا تھا اینٹی کلاک ہے، یعنی گھڑی تو ایسے گھومتی ہے نا، اور طائف نے ایسے گھومنا ہے۔ اینٹی کلاک اس کو کہتے ہیں کہ جیسے گھڑی کی سوئیاں سمجھنے کو، یعنی آپ کا یہ جو لیفٹ شولڈر ہے، خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ شولڈر پر رہے، اور رائٹ شولڈر خانہ کعبہ کی دوسری طرف رہے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں سے چند قدم، 2-3 قدم آگے بڑھیں گے یا 4 قدم آگے بڑھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر جب جائیں نا جی، عمرہ چونکہ آپ نے اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے، تو اس وقت اس طواف میں آپ نے اپنی چادر اس مقام پر جا کر نا، پہلے لوگ پورا سفر میں ننگا مونڈا رکھتے ہیں، بھائی پورے سفر میں ننگا مونڈا نہیں کرنا۔ وہاں پر جب نیت کر کے آپ اپنا تو اس وقت یہ لاڑو اپنے احرام اتاریں، اس کے نیچے سے کریں اور اس کے اوپر سے پھینک دیں، اور اس میں آپ نے یہ تو یعنی جو رائٹ ہینڈ کا جو نا یہ آپ کے بغل ہے، اس کے نیچے سے اتاریں اور رائٹ ہینڈ شولڈر کے اوپر رکھ دیں، اور 7 چکر خانہ کعبہ کے قریب آپ نے لگانے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط کی بڑی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہ خانہ کعبہ شریف کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے باہر ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ ویسے چھوٹی سی 4 دیواری کر کے اس کو الگ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں سے راستہ بھی موجود ہے، تو کوئی غلطی سے اگر اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ تو حتیم کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، طواف حتیم سے باہر ہوتا ہے۔ ہاں، جب آپ سارا طواف مکمل کر لیں اور اس کے بعد نفل وغیرہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہاں پر آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف اچھا اور بھی بہت سی پابندیاں، اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، اور طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے ادب و احترام کا سارے وہاں پر آئے لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، گھر والوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے پھر کیا تو کیا لینے۔ اگر وہاں بھی سیلفیاں بنانی ہیں اور وہاں پر بھی جا کر تو نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے دیا لائیو تو میں طواف کروں، اللہ کے بندے چھوڑیں ان سب چیزوں کو، گھر پر چھوڑیں، اس کام کے لیے تو گیا ہے۔ پوری توجہ اب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، خانہ کعبہ میں تو ہے، تو تیرے وہاں پر بھی گھر والوں کی تجھے خبر اور اپنے آپ کی خبر ہے، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب جب 7 چکر پورے ہو جائے تو افضل تو یہی ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے، یہ 3-4-5 قدم خانہ کعبہ کے دروازے سے دوری ہوگا، افضل جو ہے اس کے پیچھے نفل پڑھیں۔ لیکن ملینوں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، 2 نفل یہ واجب ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیسے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو چانس مل جائے وہاں پڑھے، ورنہ وہاں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی حصے میں، مسجد کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ نفل پڑھنے کا وقت ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور کس وقت نفل نہیں پڑھے۔ مثلا ابھی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف کیا، طواف تو 3-4-5-6 منٹ لگتے ہیں، یا 8 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اتنے وقت لگتا ہے۔ اگر رش کم نہ ورنہ تو کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا 8-10 منٹ میں طواف مکمل ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے، اب آپ نفل نہ پڑھیں، آپ انتظار کریں سورج غروب ہو جائے، اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ یہ طواف کے نفل پڑھیں گے۔ وہاں پر ویسے بھی اذان کے بعد کچھ تھوڑی دیر وقفہ ہوتا ہے، تو وہ جو وقفے میں آپ اس طواف کے نفل پڑھ لیں، یا نہیں پڑھے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے،
مغرب کی نماز پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد وہ نفل پڑھ لیں، لیکن ان نوافل کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ان طواف کے بعد 2 نفل افضل جگہ ہے مقام ابراہیم، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے اگر تو آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے، جیسے حج تمتع ہے یا قران ہے، تو پھر تو آپ نے اس کے بعد کرنی ہے سعی۔ تو اگر آپ نے سعی کرنی ہے تو پھر طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگا، لیکن اگر آپ نے سعی نہیں کرنی، جیسا کہ حج ہے، صرف آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کے احرام باندھنے کے بعد طواف نفلی ہوتا ہے اور اس کے بعد سعی کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ حج کے احرام باندھنے کے بعد طواف کریں، لیکن اس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی، کریں تو بہت اچھی بات ہے، پھر طواف زیارت کے بعد نہیں کرنی پڑے گی، آسان رہتا ہے آدمی۔ لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو اجازت ہے۔ اگر آپ نے 8 ذی الحج کو حج کے احرام باندھا ہے اور ابھی آپ سعی بھی کرنے کی نیت ہے تو اب رمل کریں گے آپ، لیکن اگر آج ہمیں 8 کو آپ کے سعی کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس طواف میں رمل بھی نہیں ہے۔ تو رمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکر میں ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ کر اور یہ پاؤں ذرا اٹھا کر چلنا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ صرف پہلے 3 چکروں میں ہے۔ اور مونڈوں کو یہ جو شولڈر ایسے خوب ایسے کر کے ہلا کر اور پاؤں کو ذرا اٹھا کر، جیسے خوب ایک پہلوان کھلاڑے میں اترتا ہے، اسی طرح آپ نے، اور جیسے نا سینہ تان کر، اور یہ مونڈا جیسے یہ آرمی والے کبھی کبھی وہ چلتے تھے ایسے اکڑ کر خوب چلنا وہاں پر، چونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھو حج کے جتنے بھی احکام ہیں نا، یہ سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ وہ پیاس کا مسئلہ تھا، اب کئی 1000 سال ہو چکے، لیکن ان کی سنت آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ اکڑ کر چلنا یہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب کفار نے کہتا ہے یہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینے گئے تو وہاں پر تو یہ کمزور ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ذرا اکڑ کے دسو نا انہوں پتہ لگے اسی آج بھی قائم دائم اسی ایڈے آج تو وہاں کافر بھی نہیں ہے، لیکن خدا کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ ساری روئے زمین پر اکڑ کر چلنا منع ہے۔ خانہ کعبہ میں عین حج کا شروع ہی یا عمرے میں ہی اکڑ کر چلو، یہ ادا بھائی بات یہ ہے، عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کا نام ہے، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی اداؤں کا نام ہے، یاد رکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ ریزن بھی موجود ہو، آج کیا ریزن ہے، مگر قیامت تک یہ ادا خدا کو پسند ہے کہ وہاں پر آکڑ کر چلو، ساری زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، خانہ کعبہ میں آکڑ کر چلو۔ کیوں؟ میرے محبوب نے، میرے محبوب کے غلام چلے تھے اس طرح۔ تو بہرحال میں آج بیان یہاں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِن، یس ایک بات یاد رکھیں رمل کے لیے، اگر ہے رش، اور خصوصاً حج میں تو بے انتہا رش ہوتا ہے، اور خاص کر کے 8 کو تو انتہا درجے کا رش ہوگا نا، چونکہ جو عام حالات میں تو لوگ تقسیم ہوتے ہیں، آدھے مدینہ شریف آدھے مکہ معظمہ، پر ان 2-3 دنوں میں تو سارے یہاں موجود ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس دن میں تو وہاں پر بے انتہا رش ہوتا ہے۔ اگر رش ہے تو پھر آپ رمل ضرور کریں، لیکن رمل کا معنی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں۔ جب جہاں آپ کو درمیان میں تھوڑا تھوڑا کسی کا وقفہ ملتا رہے، رمل کرتے رہیں، لیکن اگر سامنے کوئی آدمی آ جائے تو اس کو تکلیف نہیں دینی۔ تو فرمایا ٹھہر جائیں تھوڑا سا، اس طرح جہاں سے طواف شروع کیا تھا، جب آدمی یہاں واپس پہنچے گا تو یہ 1 چکر ہوگا، اور اس طرح کے 7 چکر لگیں گے، تو یہ خانہ کعبہ کا طواف ہوگا۔ اور یہ ہے طواف، چاہے عمرہ کریں چاہے حج کریں، تو یہ طواف ایسے ایک ہی طریقہ طواف کرنے کے جو میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا بیان ہم یہاں ہی سے جاری رکھیں گے۔
حج کا طریقہ کیا ہے، چونکہ اس کے ابھی تو آغاز ہی ہے، کب اتنا وقت ہو گیا تو ابھی تو کافی آگے سارا میں مختصر طریقہ بتا دوں گا کہ حج کا یہ طریقہ ہے، اس کے بعد یا یہ افراد ہے۔ تو میں نے موٹی موٹی باتیں ساتھ حج کے علاوہ بھی اس لیے بتائی ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں یہ زیادہ تر میقات سے باہر کے لوگ ہیں، تقریباً ہمارے سننے والے تو سب کے سب ہی باہر ہیں، تو بہرحال یہ ان کے مثال بھی ساتھ بیان کرنے ضروری تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بقیہ ہے یہ حصہ ایک درس ہے یا دو درس ہیں، یہ دیکھیں گے کہ یہ آئندہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جنایات ہیں کہ اگر حج میں سے کوئی غلطی ہوگی تو بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کا جیسے ہم نماز میں غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، ایسے ہی حج میں غلطی ہوتی ہے تو وہاں جنایات ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو اس طرح پھر حج کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا